ने खत पढ़ा, घर वालों को तैयारी का हुक्म दे दिया और फिर इधर खानदान नबूवत में कूफा जाने के लिए तैयारी शुरू हो गई। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी, मौलाए कायनात के शागिर्द हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब, इन हज़रात को पता चला, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें पता चला तो हर एक आकर कहता, इमाम आप कूफा न जाएं, कूफी ला यूफी, वो अपना अहद तोड़ देंगे। इमाम ने फरमाया कि मैंने अपना नुमाइंदा तुम्हारे मशवरे पर कूफा भेजा और ये उसका ख़त है। उसने कहा कि हालात अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए अब मैंने जाना है। इमाम को कहा गया इमाम न जाएं। वो महफिल बर्खास्त हो गई। इनफरादी तौर पर भी लोग आते, इज्तिमाई तौर पर भी लोग आते। आखिरकार हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, रईसुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा इमाम सब्र करना चाहता हूँ लेकिन दिल को सब्र नहीं होता, इसलिए बार बार रोकना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अगर मुझे ये पता चलता कि मैं आपसे लड़ करके आपको रोक लेता, यानी आपसे झगड़ा करता आपको रोकने के लिए, और मेरे लड़ने से और झगड़ने से आप रुक जाते, तो मैं आपको रोकने के लिए आपसे झगड़ा भी कर लेता, सिर्फ इसलिए कि आप न जाएं, इसलिए कि इस वक्त ज़मीन के ऊपर आपसे बेहतरीन कोई हस्ती हमारी नज़र में मौजूद नहीं है। आप ज़मीन और आसमान, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ी हस्ती है इस पूरी कायनात के अंदर। आप चले जाएंगे और शहीद हो जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए इस वक्त उम्मत को आपके सहारे की ज़रूरत है, आप तशरीफ़ न ले जाएं। जब बहुत ज़ोर दिया उन्होंने और भी लोगों ने ज़ोर दिया तो इमाम पाक ने आखिरकार फिर ये बात कह दी कि मैं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में मेरे नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला ने कहा क्या हुक्म दिया है? तो हज़रत इमाम पाक ने फरमाया वो हुक्म क्या है वो मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, और जब तक मैं ज़मीन के ऊपर हयात रहूँगा उस वक्त तक के वो ख्वाब का राज किसी से बयान नहीं करूँगा, और मुझे जो हुक्म है मैं वो कर गुजरूँगा। आप मेरी एक एक बात पर तवज्जो करें तो आप पर करबला का राज मुनकशिफ होता जाएगा और बात आप पर खुलती चली जाएगी इंशाअल्लाह। इमाम पाक ने जब ये बात कही अब सब लोग आजिज़ हो गए और हज़रत अब्बास इब्न अब्बास ने इमाम की पेशानी चूमी और कहा कि इमाम हम आपको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास से नहीं रहा गया तो इब्न अब्बास ने एक तजवीज़ पेश की, इमाम अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है आप चले जाएं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि औरतों और बच्चों को साथ न ले जाएं। मुझे डर लगता है कि कहीं आप अपनी बीवी और अपने बच्चों के सामने ज़बह न कर दिए जाएं और आप शहीद न कर दिए जाएं, मुझे डर लगता है। इसलिए कि ख़ानदान नबूवत में शोहरत थी इमाम आली मकाम की शहादत की, और अब ऐसे क़राइन और आसार लग रहे थे कि इमाम पाक की शहादत बिल्कुल करीब से करीब तर है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, वहीं पर मौलाए कायनात के भी वो चचाजाद भाई हैं और मौलाए कायनात के शागिर्द भी हैं। तो बहुत सारे राज की बातें उन्हें पता थी। बड़े रोए, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि इमाम कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं तो इतना रोए कि जिस तश्त में वुज़ू कर रहे थे वो आंसुओं से भर गया। बिल आखिर इमाम पाक ने अपने ख़ानदान के साथ, अपने अफराद के साथ जो है वो मक्के से कूफा की तरफ कूच करने का इरादा पुख्ता फरमा लिया और सवारियाँ तैयार होने लगी। मौरख़ीन लिखते हैं कि ज़िलहज्जा शरीफ की 8वीं तारीख थी, यानी कि जिस तारीख को 8 तारीख को हाजी मक्कतुल मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना होते हैं। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हज छोड़कर कहाँ तो मदीने मुनव्वरा से पैदल मक्का शरीफ आते थे
اور 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے، لیکن آج مکے میں موجود ہیں، امام حج کو ترک کرتے ہیں اور عمرہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور عمرہ کے ساتھ جو ہے آپ احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر آپ کربلا کی طرف گویا کہ بظاہر تو کوفہ کا سفر ہے لیکن حقیقت میں یہ سفر کربلا کی طرف ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی نے کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام یہ نفل حج چھوڑ رہے ہیں، لیکن امام عالی مقام حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام ایک نفل حج چھوڑ کر حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے حج کو کس طریقے سے، فلسفہ حج کو کربلا سے کیسے منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، کس شان سے بیان کرتے ہیں کربلا کو۔ عاشقان رسول حضرت استاذ زمن کہتے ہیں حاجی جب سعی کرتا ہے، سعی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ صفا سے لے کر مروہ تک کے جو ہے وہ دوڑتا ہے، تو اللہ اکبر، حاجی جب سعی کرتا ہے تو اس کا ایک مقام صفا ہوتا ہے اور دوسرا مقام اس کا مروہ ہوتا ہے۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، امام عالی مقام کا مسا کتنا طویل تھا کہ ایک مقام آپ کا مکۃ المکرمہ تھا تو دوسرا مقام آپ کا کربلا تھا۔ اسی طریقے سے حاجی ذی الحجہ کے اندر اللہ اکبر جب وہ حج مکمل کرتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ کو وہ منی کے میدان میں قربانی دیتا ہے جانور کی۔ امام حسین کا وہ حج اکبر تھا کہ حاجی منی میں قربانی دیں گے، حسین کربلا میں قربانی دیں گے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہوگی، وہ 10 محرم ہوگی، یہاں مینڈے اور بکرے اور اونٹ ذبح ہوں گے، وہاں علی اکبر جیسا ہم شبی پیغمبر ذبح ہوگا، وہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، وہاں علی اصغر جیسا معصوم شہزادہ ذبح ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دیکھیں تو صحیح، حاجی جب حج کے لیے آتے ہیں تو پھر منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے، منی کی وادیوں میں بازار بھی لگتا ہے اور حاجیوں سے چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حسین کربلا میں ایسی دکان لگائیں گے جس کی رونق قیامت تک کے باقی رہے گی۔ اللہ اکبر، پھر حال یہ ہے منی میں حج کر کے جب حج ختم ہو جاتا ہے تو 11 ذی الحجہ کے بعد پھر منی میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حسین کا وہ حج اکبر ہوگا کہ منی میں پہلے رونق ہوتی ہے پھر منی خالی ہو جاتا ہے، لیکن یہ میدان کربلا ہے، جب تک حسین نہیں پہنچے تھے وہ کربلا ویران اور بے رونق تھا۔ حسین پہنچیں گے تو قیامت تک کے لیے کربلا آباد کر دیا جائے گا، کربلا آباد ہو جائے گا اور ایسا آباد ہوگا کہ اللہ اکبر، پھر وہاں 24 گھنٹے دیوانوں کا مجمع ہوگا، وہاں عاشقوں کی بھیڑ ہوگی۔ کیا حج اکبر کا انداز ہے۔ اور یاد رکھنا، حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے ایمان کو تحفظ ملتا ہے، اس کی آخرت کو تحفظ ملتا ہے۔ حسین وہ حج اکبر کریں گے کہ آپ کے اس حج اکبر کے صدقے میں پوری امت کی نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ایسا گویا کہ حج اکبر کر رہے ہیں، یہ امام علی مقام۔ اور پھر کعبۃ اللہ شریف تو پروانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کعبے کے انوار غلاف کعبہ سے چھن چھن کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دیوانوں کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن حسین اللہ اکبر، یہاں لوگ کعبہ کے مشتاق ہیں، حسین ایسے حاجی ہیں جو کعبہ نہیں آج رب کعبہ کے مشتاق ہیں۔ شوق کہتا ہے رکیے، ٹھہریے، کچھ دن کعبے کا طواف کر کے، منی کے ارکان ادا کر کے، عرفات کے وقوف ادا کر کے، رمی جمار کر کے نکلیں، پھر نکلیں۔ ذمہ داری کہتی حسین آج حج سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حج کی آبرو کو بچایا جائے، قرآن کی روح کو بچایا جائے، نانا کے دین کو بچایا جائے۔ پھر مولا حسین پاک مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے
راستے میں ایک مشہور شاعر فرزدق جس کا نام تھا وہ ملا. امام نے اس سے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرزدق نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگے فرزدق شاعر کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. اور پھر آپ نے یہ سنا، اور اب چونکہ آپ نکل چکے تھے، اس لیے کہ ہم کبھی بار بار واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا. یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی وہ بس اتمام حجت کے لیے اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ امام کو تو پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ سب بتا دیا گیا تھا. آگے آپ سنیں گے. پھر امام پاک اور آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی. پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کیا کیا جائے، یہاں سے لوٹ جائیں. انہوں نے کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی. تو امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس طرح امام علی مقام پھر آگے بڑھے. ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے اپنے ایک نمائندے کو، قاصد کو، جناب قیس کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا تھا. تو ان کی بھی شہادت کی خبر ملی کہ جب وہ قیس کوفہ پہنچے، کوفے والوں کو خط دینے کے لیے آپ نے راستے سے روانہ کیا تھا، تو اس وقت وہ پکڑ لیے گئے. چونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی اور دغابازی کر دی تھی، تو اوپر لے جا کر کے دارالامارت پر لے جا کر جناب قیس کو کہا گیا کہ تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین ابن علی پہ لعنت کرو تو تم بچو گے. وہ مرجانہ کا بچہ، یہاں آ کر کے جذبات قابو نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفل ذکر حسین ہے اس لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. وہ بدبخت نے یہ بات کہی ابن زیاد کے بیٹے نے، اور کل میں نے ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو، زیاد کا نسب نامہ اور ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو پڑھ کے سنایا. دیکھیے لوگ کتنے بدبخت ہیں، خود جھوٹے اور کذاب ہو کر آل نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جناب قیس کی ہمت پر قربان جائیں. جب قیس کو کوفہ کے دارالامارت پر کھڑا کیا گیا، یہ کہ ان پر معاذ اللہ لعنت کرو، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کوفیو تم پر افسوس ہے کہ تم نے خط لکھ کر آل نبی کو بلایا اور آج رشوتیں لے کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے خوف سے ان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رسول کا خوف تمہیں نہ آیا. اور پھر کہا کہ حسین سچے کا بیٹا سچا ہے، اچھے کا بیٹا اچھا ہے، اور لعنت ہے زیاد پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر اور اس پر لعنت ہے. پھر کہا یزید پر لعنت ہے. جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو جھلا گئے. حکومت وقت کے بادشاہ کے خلاف لعنت، یہ جرت تھی حضرت قیس کی. پھر وہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا. یہ بھی ایک شہادت ہوئی. امام علی مقام پھر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر آپ کو حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے، عدی بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کے بیٹے عدی یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت طورمہ یہ نظر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. امام پاک سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ امام میں کوفے سے آ رہا ہوں. امام مسلم کی شہادت ہوگی، ہانی کی بھی شہادت ہوگی، اور فرمایا کہ اب آپ کوفے نہ جائیں، آپ ایک کام کریں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں جو یمن کی سرحدوں سے ملتا ہے. ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں،
وہاں کوئی نہیں آئے گا اور صرف 20 دن کی مہلت آپ مجھے دیں، میں ایک لشکر جرار تیار کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر ان کو مزہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن مجھے تو کسی اور بات کا حکم ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ امام پاک سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے اپنے بال بچوں کے اخراجات لے کر کے وطن جا رہا ہوں، تھوڑی دور پر میرا علاقہ ہے، تو میں وہ سامان پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ تور ماہ واپس آئے بھی، لیکن جب واپس آئے تو امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کوہ ذی الحشم پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے چونکہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دیکھا کہ دور سے لشکر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 یا 1500 کا وہ لشکر تھا، اور اس کی قیادت حور بن یزید نام کے ایک شخص کر رہے تھے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قید کر کے اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حر نے جب یہ بات کہی کہ میں معاذ اللہ قید کر کے آپ کو لے جاؤں، امام پاک نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ حر نے جواب دیا امام یہ بات اگر عرب میں کوئی انسان مجھ سے کہتا تو میں اس کی ماں کو پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی امی جان کو پلٹ کر جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں بنت پیمبر فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اس لیے میں پلٹ کر کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ حر نے پلٹ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اللہ کو منظور نہ ہوا جو میرے نبی کی شہزادی کے نام کا اتنا احترام کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے، اس لیے قدرت نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو یہ نام فاطمۃ الزہرا کے احترام کی برکت ہے، یہ تعظیم کی برکت ہے کہ حر کو اللہ نے پلٹنا نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں امام پاک نے دیکھا کہ حر جو ہے اس کے ساتھی اور اس کی سواریاں کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہپائی ہے ان کے اندر۔ فرمایا کہ یہ تیری سواریاں کیوں ہانپتی ہے؟ حر نے کہا ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر حسین جہاں پر موجود ہے وہاں تک پڑاؤ نہ کرنا، رکنا نہیں، تو میں دوڑاتے ہوئے آیا ہوں، کہیں رکا نہیں ہوں، تو ان کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس پانی موجود ہے، لے تو بھی اپنی سپاہ کو پلا اور اپنی سواریوں کو پلا۔ امام نے اپنا پانی دے دیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، امام نے اذان دینے کے لیے حکم فرمایا، اذان ہوئی، اور پھر امام نے فرمایا حر تو الگ اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا امام آپ ہی کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امام علی مقام کو وہ لے کر کے چلتا رہا۔ بالآخر المختصر یہ کہ امام پاک کو وہ لے کر کے چلا اور اس کے پاس ابن زیاد بدنہاد کا خط آیا، جو حر نے خط لکھا تھا اس کا جواب آیا کہ حسین کے میں ساتھ میں ہوں، اور امام علی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تقریباً 150 سے زائد خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آنا اگر نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ باتیں کبھی سن کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو آپ واپس جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ دراصل یہ واپس جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ حجت تمام ہو رہی تھی کہ ہم نے ہر جگہ جنگ کو ٹالا ہے لیکن انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے۔ امام پاک معاملہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، یزیدیت کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں کہا، واپس جانے کی بات کی، لیکن آپ جانتے تھے واپس جانے نہیں دیں گے، تو چونکہ آپ باطل کو مکمل بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو جنگ ٹال رہے تھے، ہم پر جنگ مسلط کی، ہم پہ ظلم کیا گیا، امام پاک پورا پکچر گویا کہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد کے پاس حر نے خوش ہو کر خط لکھا تھا کہ دیکھو اب وہ تو واپس جانے کی بات کرتے ہیں، تو اس بدبخت نے کہا کہ ان پہ سختی کر اور ان کو راستے سے ہٹا کر کسی میدان میں اتار۔ امام پاک کو جب
یہ ہر کے پاس یہ خط آیا تو اس نے امام پاک سے کہا کہ دیکھو یہ ابن زیاد نے یہ بھیجا ہے، تو میرے پاس 1000 سپاہ موجود ہیں، اگر میں کچھ بھی کرتا ہوں تو یہ اس کو اطلاع کریں گے، اس کے جاسوس بھی اس میں موجود ہیں، تو اس لیے آپ اتر کر چلیں۔ المختصر یہ کہ امام پاک نے جب راستہ بدلا تو ایک وادی کے اندر آپ اترے۔ جب اس وادی کے اندر آپ اترے تو اس وادی کا حال یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وادی میں ایسی عجیب و غریب بو آتی تھی، اس کی بو ایسی تھی جس سے یوں لگتا تھا کہ تکلیف اور بلائیں، جس کوئی مقام پہ پہنچو تو کیسے وحشت ہوتی ہے، ویسی وحشت کی بات تھی۔ وہ قافلے کے لوگ کہتے تھے کہ امام کیا یہاں تو دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے، بلکہ جب وہاں پر خیمے لگانے کے لیے جو ہے وہ میکیں ٹھوکی گئی تو وہاں سے تازہ خون نکل آیا۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ امام پاک کے پاس جو ہے وہ ایک مٹی تھی آپ کے ساتھ، ذبح عظیم کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مٹی تھی آپ کے پاس، آپ نے وہ مٹی نکالی اور وہ مٹی اس میدان کی مٹی اٹھائی اور دونوں کو ملایا تو دونوں کا رنگ ایک تھا۔ امام پاک نے فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، وادی طف اس کو کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں اس کو۔ امام نے فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری آخری آرام گاہ ہے، اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا ہے۔ حالانکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آپ رکے اور رکنے کے بعد حر نے کہا کہ میں عورتوں اور بچوں کا بہانہ کر کے اپنی سپاہ کو دور لے جا کر کے روکوں گا اور آپ رات کو چلے جائیں۔ لیکن امام علی مقام رات بھر جاتے، صبح کو جب واپس آتے تو اسی میدان میں، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کہا یہ کربلا ہے، وہیں پر خیمے لگ گئے۔ بلکہ ایک مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر رکے تو امام پاک نے فرمایا اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس زمین کا مالک کون ہے؟ تو کہا گیا کہ فلاں اس کا مالک ہے۔ تو کہا اس کو اس کی رقم ادا کرو۔ تو شہزادے علی اکبر نے پوچھا بابا کم و بیش 18 مقام پر یا 38 مقام پر ہم نے قیام کیا مکے سے لے کے یہاں تک۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام مکے سے جب کربلا آئے تو 18 یا 38 مقام پر آپ نے قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا۔ بعض نے 18 لکھا، بعض نے 38 لکھا۔ 18 یا 38 مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا، آپ نے کہیں قیمت ادا نہیں کی۔ یہ کون سا مقام ہے جہاں وحشت ہوتی ہے رقم اور قیمت ادا کرنے کی بات کرتے ہیں زمین کی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے جہاں قبریں بنتی ہے وہاں کی زمین خریدی جاتی، دوسروں کی زمین پہ ہم قبریں نہیں بنائیں، ہم قبروں کے لیے زمین، یہاں ہماری قبریں بننی ہیں۔ امام پاک فرماتے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن کہنے لگی بھیا ایسی بات نہ کرو، اللہ آپ کو طویل عمر عطا کرے۔ اس کے بعد خیمے لگ گئے اور پھر اللہ اکبر 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کے خیمے کربلا شریف کے اندر 61 ہجری کو لگ گئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے عمرو بن سعد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم اس وقت ایران جا رہے تھے، وہاں بغاوت ہو گئی تھی اور ان کا سر کچلنا ضروری تھا، لیکن اب اس سے زیادہ ضروری حسین کا سر کچلنا ہے معاذ اللہ، اور یہ جو 6000 کا لشکر ہے یہ 6000 کا لشکر لے جاؤ اور لے جا کر کے حسین کا مقابلہ کرو۔ یعنی پہلی ٹکڑی لشکر کی جو آئی وہ 6000 تھی، اسی لیے بعض مورخین کو مغالطہ ہوا کہ سامنے کی فوج 6000 تھی، 6000 نہیں تھی، پہلا حصہ جو فوج کا آیا وہ 6000 تھا۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ جو بڑے معتبر اور ثقہ راوی ہیں اور بڑے عظیم مصنف ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتے ہیں کہ 22000 کا لشکر تھا، 22000 کا لشکر، پہلے 6000 آیا، پھر 10000 آیا، پھر 4000 آیا، اس طریقے سے وہ لشکر بڑھتا گیا اور 22000 کا لشکر تھا۔ آپ حیران ہوں گے
کہ 72 نفوس ٹوٹل 82 ہے یا زیادہ سے زیادہ 100 ہے، اور بہت زیادہ تعداد جس نے بیان کی ہے محب تبری کہتے ہیں 145 لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 125 لوگ کم مان لے آپ، 175 پر جو ہے وہ 125 ہوتے ہیں، 145 لوگ یعنی 150 سے بھی کم تھے۔ حالانکہ زیادہ تر مورخین جس کو بیان کرتے ہیں وہ 82 نفوس ہیں، 90 نفوس ہیں، اور 72 وہ لوگ ہیں جو مرد ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے تعداد، اور بڑی تعداد جنہوں نے بیان کی مبالغے کے ساتھ 145 سے زیادہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کیے۔ 72 نفوس، 22,000 کا لشکر، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 100 گنا بھی نہیں۔ 72 کا 100 گنا کتنا ہوتا ہے آپ غور فرمائیں، اور وہ 22,000 کا لشکر، کیا بات تھی؟ ابن زیاد جیسا 22,000 کا لشکر کیوں بھیج رہا تھا؟ اس لیے کہ بدر میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے، احد میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے۔ تو یہاں اللہ اکبر، وہاں تو چند تھے بنو ہاشم، یہاں تو اکثریت میں، تعداد میں نبی کے شہزادے سب کے سب موجود تھے، گویا کہ پورا گھرانے کی اکثر افراد وہاں پر سمٹ آئے تھے۔ تو ان کی شجاعت اور بہادری سے ایسے خوف زدہ تھے کہ 72 کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، ابھی آگے آپ سنیں گے، پانی بھی بند کیا کہ بھوکے اور پیاسے رہیں تاکہ مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔ شہزادوں سے اتنا خوف تھا اس لیے کہ جانتے تھے ایک علی سے مقابلہ آسان نہیں، اور وہاں کئی علی موجود تھے۔ نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اصل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے، اور جو نسل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں تو علی اکبر ہیں، علی اوسط ہیں، علی اصغر ہیں، پرتوے علی کتنے ہیں؟ عباس علمدار ہیں، جناب قاسم ہیں، عبداللہ بن حسن ہیں، فضل بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، اون بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان ابن علی ہیں۔ علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ میدان کربلا کے اندر گھبرائے ہوئے تھے، 22,000 کا لشکر، تو 6,000 کا لشکر دے کر پہلی ٹکڑی ابن زیاد نے کہا کہ ایران جانے کی بجائے آپ جائیں اور کربلا میں حسین کو مقابلہ کریں۔ عمر بن سعد جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا وہ تھوڑا گھبرایا، اس نے کہا کہ اس مہم پر آپ کسی اور کو بھیجیں، میں ادھر ہی جاتا ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ اگر ادھر جو ہے وہ تجھے رے کی حکومت، یہ جو کتابوں میں رے لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد موجودہ تہران ہے، اس کو تہران بھی کہتے ہیں، تہران بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی تہرانی نسل اب تک موجود ہے، ابھی بھی ہے۔ اس طرف راجستھان کے اندر بعض شہروں کے اندر تہرانی نسل ابھی بھی موجود۔ تو کہا کہ تہران کی حکومت تجھے نہیں ملے گی، یا تو تہران کی حکومت لے، رے کی حکومت لے، اور وہ لینا ہے تو حسین سے مقابلہ کر، اور اگر ان سے مقابلہ نہیں کرتا تو وہ حکومت نہیں ملے گی۔ جب یہ بات عمرو بن سعد کے گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر کے ہر فرد نے کہا کہ نبی کی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنا، رے کی حکومت چھوڑ دے۔ لیکن یہ مصیبت مول مت لے، قیامت تک لوگ تجھ پر لعنت کرتے رہیں گے، تان کرتے رہیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ سوچتا رہا، اس کے بھانجے نے، اس کے بیٹوں نے بھی اس کو مشورہ دیا، لیکن انسان پر جب دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ، تو پھر وہ جلدی سے مانتا نہیں ہے۔ اس بدبخت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں رے کی حکومت کے لیے حسین سے مقابلہ کروں گا، اور 6,000 کا لشکر لے کر وہ پہنچا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، امام کو پتہ چلا کہ لشکر آ گیا ہے،
تو امام علی مقام نے جو ہے وہ کوئی گفتگو اس سے نہیں فرمائی. اس نے اپنا آدمی بھیجا اور آدمی بھیج کر کے کہا کہ وہ کیوں آئے ہیں. امام نے فرمایا ہم آئے نہیں, ہم بلائے گئے. اور بلایا گیا, یہ خطوط ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں سے مجھے واپس جانے دو. پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے ملک شام جانے دو, میں یزید سے خود بات کروں گا. بیعت کرنے کی بات تو امام نے کبھی نہیں کی. آپ نے کہا میں بات کروں گا. امام جانتے تھے کہ بیعت کرنے کے بعد بھی کچھ ہونا نہیں ہے, اور بیعت کرنے سے شریعت مطہرہ پر آنچ بھی آنی ہے اور جان بھی جانی ہے. اور اگر بیعت نہیں کرتے شریعت محفوظ ہوگی, جان جاتی ہے تو چلی جائے. امام جانتے تھے, اس لیے کہ امام حسن کے ساتھ کیا کیا گیا. امام حسن مجتبیٰ نے تو بیعت کر لی تھی بعض مورخین کے نزدیک, اس کے باوجود بھی انہیں زہر تو دیا گیا نا. زہر تو ملک شام سے ہی آتا رہا نا. یزید کی کوششیں, جیسے کہ میں امام حسن کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں کہ مروان کے ذریعے سے ملک شام سے جو ہے وہ زہر آتا رہا اور دیا جاتا رہا. کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ زہر دیا گیا. جان تو لے لی گئی نا, جان تو اس وقت بھی لی گئی. تو یزید تو خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا, اس کے لیے تو آل نبی کا وجود ہی بہت بڑی مصیبت تھی.